आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने बगैर डरे इस्माइली मज़हब की दावत की और उनकी इल्मी अज़मत, इमाम से बेमिसाल वफादारी और वो सख्त इम्तिहान जो उन्होंने जुल्म और तन्हाई की शक्ल में बर्दाश्त किए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, और वो आप लोग सब जानते होंगे कि अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और हमारा चौथा चैनल भी स्टार्ट कर दिया गया है, इस्माइली एसेंस खिदमत, जिसमें वाज और गुरान होंगे, जिसका लोगो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस्माइली एसेंस तालीम भी है, जिस पे बहुत खूबसूरत तस्बीहात मौजूद हैं। आप सुबह सुबह या दिन के किसी भी वक्त म्यूजिकल तस्बीहात सुन सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें उनके ज़माने के इमाम अल-मुस्तनसिर बिल्लाह ने कहा था, इल्म का एक बुलंदोबाला पहाड़। एक ऐसा जहन जिसने फातिमी दावत को ईरान से लेकर बगदाद तक पहुंचा दिया, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी वो जलावतनी और सब्र के कड़े इम्तिहानों से गुजरी। हम बात कर रहे हैं अल-मुअय्यद फी दीन शिराजी की। और ये कोई मामूली लक़ब नहीं है। देखें, फातिमी दौर तो अजीम दानिश्वरों से भरा पड़ा था। नासिर खुसरो, हसन बिन सबा जैसे नाम, ये सब उसी दौर की पैदावार हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में अल-मुअय्यद की कहानी सिर्फ इल्मी काबिलियत की नहीं है, बल्कि ये बेमिसाल वफादारी, कुर्बानी और सब्र की एक लाजवाल दास्तान है। यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब जब हम किसी की इतनी जहानत और इमाम से इतनी गहरी अकीदत के बारे में सुनते हैं, तो यही लगता है कि उनका रास्ता बहुत हमवार रहा होगा। जी बिल्कुल, यही ख्याल आता है। लेकिन अल-मुअय्यद की जिंदगी की तारीख हमें एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और मुश्किल कहानी सुनाती है। उनकी पूरी जिंदगी मुजाहमत, जलावतनी और लंबी खामोशी के अदवार से भरी हुई थी। तो आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। जी तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अल-मुअय्यद फिद्दीन अश-शिराजी की पैदाइश 390 हिजरी यानी 1000 ईस्वी के करीब ईरान के मशहूर शहर शिराज में हुई। इनका असल नाम अबू नस्र हब्बतुल्लाह था। जी बिल्कुल। और ये जो लक़ब है अल-मुअय्यद फिद्दीन, जिसका मतलब है दीन में अल्लाह की तरफ से मदद किया गया, ये उन्हें बहुत बाद में मिला जब वो फारस के दाई बने, और ये लक़ब उनकी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, इनके खानदान के बारे में भी कुछ बहुत दिलचस्प बातें मिलती हैं। कहा जाता है कि वो इस्माइली दाइयों के एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ खानदान से थे जिनकी खिदमात फातिमी खिलाफत के क़याम से भी पहले से जारी थीं, यानी दौर सत्र से। ये दौर सत्र क्या था? आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखिए, दौर सत्र यानी पोशीदगी का दौर, ये वो ज़माना था जब इमाम अवाम की नज़रों से ओझल थे और दावत का काम इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक हालात में होता था। इस पस मंज़र से होने का मतलब ये था कि अल-मुअय्यद का ख़ानदान नस्लों से इस्माइली मिशन की बुनियाद में शामिल था। उनके वालिद खुद एक बहुत बाअसर दाई थे। ये वो लोग थे जिन्होंने फातिमी खिलाफत के क़याम के लिए ज़मीन हमवार की थी। अच्छा, तो ये सिर्फ ज़ाती अकीदत नहीं थी, बल्कि नस्लों की वफादारी का एक विरसा था जो उन्हें मिला। बिलाशुबा। और इस विरसे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि खुद इमाम अल-मुस्तनसिर बिल्लाह ने इसका एतराफ़ किया। उन्होंने फरमाया, और तुम ए मुअय्यद खुदाई दाइयों के एक ऐसे ख़ानदान से हो जिन्होंने फ़तह से पहले मेहनत की। उन्होंने पोशीदा इमामों के लिए दावत का काम किया और तुमने उनके नक्शे कदम की पैरवी की है। वाह, इमाम वक्त की तरफ से ऐसे अल्फाज, ये तो बहुत बड़ा एजाज है। जी, और यही वफादारी हमें अल-मुअय्यद की अपनी शायरी में भी नजर आती है। वो अपने इमाम को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपनी जान आप पर कुर्बान करने का मौका मिले। ए मेरे मौला, मेरे आबाओ अजदाद और मैंने आपकी सरपरस्ती में आराम से जिंदगी गुजारी है, और हम आपसे अपनी अकीदत में 1 इंच भी नहीं हटे। तो इस मजबूत खानदानी पस मंजर के साथ वो 39 साल की उम्र तक, यानी 429 हिजरी तक शिराज के चीफ दाई और फिर पूरे ईरान के लिए हुज्जत के ओहदे पर फायज हो गए। ये तो इमाम के बाद दूसरा बड़ा दर्जा था। जी, हुज्जत का मतलब है सबूत या दलील। ये इमाम के बाद दावत की तंजीम में सबसे बड़ा ओहदा था। पूरे ईरान जैसे अहम इलाके का हुज्जत बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल है।
اگر ماحول اتنا مخالف تھا، جہاں سنی اور بووی حکمرانوں کا غلبہ تھا، تو وہ اتنی تیزی سے حجت جیسے عہدے تک کیسے پہنچ گئے؟ اور صرف پہنچے نہیں بلکہ اتنے کامیاب کیسے ہوئے کہ بووی حکمران ابو کالیجار اور اس کے فوجی بھی ان سے متاثر ہو گئے؟ یہ تو بہت خطرناک بات تھی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی المعید کی حکمت اور شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی علمی قابلیت غیر معمولی تھی۔ وہ مناظرے میں اتنے ماہر تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ اچھا۔ تم سے گریز کرتے تھے اور منطق اور محبت سے لوگوں کے دل جیتتے تھے۔ ابو کالیجار کا اسماعیلی دعوت قبول کرنا ان کی اسی حکمت کا نتیجہ تھا، جو اس دور میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یہی کامیابی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ بالکل، جب آپ اندھیرے میں شمع جلاتے ہیں تو کچھ لوگ اسے بجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ 103 میں عید الفطر کے موقع پر چاند دیکھنے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ۔ جی، اسماعیلیوں نے فلکیاتی حساب کے مطابق عید منائی، جبکہ سنی بادلوں کی وجہ سے روزہ رکھتے رہے۔ جب اگلے دن چاند نظر آیا تو اس سے اسماعیلی طریقہ کار کی سائنسی برتری ثابت ہو گئی، اور اس سے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جی، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ علمی فتح بھی تھی۔ مخالفین یہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک سنی قاضی نے عوامی جذبات بھڑکائے اور معید کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ او خدایا! ان کی جان تو بچ گئی، لیکن انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ بعد میں ایک عوامی مباحثے میں انہوں نے اپنے مخالفین کو شکست بھی دی، لیکن حسد، سازشوں اور عباسی دباؤ کے نتیجے میں انہیں شیراز چھوڑ کر اہواز جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن المعید وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہرگز نہیں، انہوں نے وہاں بھی دعوت کا کام ایک نئے انداز سے شروع کیا۔ ایک مسجد کی مرمت کروائی، اس پر اسماعیلی اماموں کے نام سونے کے حروف سے لکھوائے اور جمعے کے خطبے میں فاطمی امام کا نام لینا شروع کر دیا۔ یہ تو براہ راست چیلنج تھا۔ جی، ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم۔ نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع تھی۔ انہیں دوبارہ وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس بار بھیس بدل کر۔ یہ تو آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے۔ تو تقریباً 50 سال کی عمر میں انہیں اپنے وطن سے مکمل طور پر جلاوطن کر دیا گیا، اور وہ اس امید کے ساتھ فاطمی دارالحکومت قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کی تمام تکالیف کا اختتام امام کے دیدار پر ہوگا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جس امام کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤں پر لگایا، اس کی بارگاہ میں پہنچ کر انہیں سکون ملے گا۔ لیکن 1946 میں جب وہ قاہرہ پہنچے تو کہانی نے ایک اور موڑ لے لیا۔ ان کا استقبال ویسا نہیں ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے کڑا اور تکلیف دہ امتحان تھا۔ ایران کا حجت، جس نے ایک حکمران کو دعوت میں شامل کیا تھا، قاہرہ پہنچ کر گمنامی میں کھو گیا۔ امام تک رسائی بیوروکریسی اور درباری سیاست کی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ میرا مطلب ہے فاطمی دربار کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ ان کا اتنا بڑا دائی اور عالم ان کے پاس آیا ہے۔ اسے نظر انداز کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اس کی وجہ صرف بیوروکریسی نہیں تھی، بلکہ فاطمی دربار کی اندرونی سیاست تھی۔ قاہرہ کا دربار اس وقت مختلف گروہوں کی سازشوں کا مرکز تھا۔ ایک ایرانی حجت، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے قاہرہ میں موجود طاقتور وزیروں نے ایک ممکنہ حریف کے طور پر دیکھا۔ اچھا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ شخص امام کے قریب ہو کر ان کے اثر کو کم کر دے گا، اس لیے امام تک ان کی رسائی کو جان بوجھ کر روکا گیا۔ انہیں معمولی کاموں پر لگا دیا گیا، یہاں تک کہ دوسروں کے لیے خطبے لکھنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ تو ایک عظیم عالم کے لیے بہت بڑی توہین رہی ہوگی۔ ناقابل تصور۔ ان کی اس وقت کی تکلیف ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں پاک دروازے تک پہنچا، نا امیدی اور امید کے درمیان ڈولتا ہوا۔ اور ایک اور جگہ وہ انتہائی دکھ سے لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کیا جوانی ضائع کی۔ ان اشعار سے ان کے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ان کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہی ان کے ایمان کی اصل طاقت تھی۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلا؟ آخر کار وہ لمحہ آیا جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا۔ فروری 1048 میں، مطلب قاہرہ پہنچنے کے تقریباً 2 سال بعد، المعید کو امام المستنصر باللہ سے پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جی، اور انہوں نے اس ملاقات کو اپنی سوانح حیات میں ایسے بیان کیا ہے جیسے ایک پیاسے کو سمندر مل گیا ہو۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے نبوت کا روشن نور دیکھا
میں خوشی کے آنسو بہانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پیغمبر اور علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ! میں نے اس ذات کے سامنے سجدہ کیا جو سجدے کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ یہ ملاقات ان کی زندگی کا اہم موڑ تھی۔ اور اس ملاقات کے بعد ان کے حالات یقیناً بدل گئے ہوں گے۔ یکسر بدل گئے۔ امام نے ان کی قابلیت کو پہچانا اور انہیں فاطمی حکومت کے دل یعنی دیوان انشاء کا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہ اس دور کی چانسلری تھی جہاں سے تمام سرکاری فرامین اور خط و کتابت جاری ہوتی تھی۔ اچھا، تو وہ حکومت کے مرکز میں آ گئے۔ جی، برسوں کی گمنامی کے بعد یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور پھر 1055 میں امام المستنصر نے المؤید کو ایک انتہائی اہم اور شاید سب سے مشکل مشن پر شام اور عراق بھیجا۔ جی، اور اس وقت وہ بیمار بھی تھے، لیکن جب امام کا حکم آیا تو انہوں نے فوراً تعمیل کی اور کہا، آپ کی پسند سے بہتر کوئی پسند نہیں۔ یہ ان کی اطاعت تھی۔ اس مشن کا نتیجہ تو اسلامی تاریخ کا ایک زلزلہ خیز لمحہ تھا۔ بلا شبہ ابو الحارث البصاصیری نامی ایک ترک جنرل کی مدد سے المؤید کی کوششیں رنگ لائیں اور تقریباً 1 سال تک عباسیوں کے دارالحکومت بغداد میں فاطمی امام المستنصر باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب تاریخ کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کوئی واپس آئے عباسی خلافت کے مرکز میں فاطمی پرچم لہرا کر، تو اس کا استقبال تو شایانہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی تو کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ جب وہ اس عظیم فتح کے بعد قاہرہ واپس آئے تو ابتدائی طور پر ان کا استقبال مکمل خاموشی سے کیا گیا۔ کوئی جشن نہیں، کوئی تعریف نہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں، اس طرح میں ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح داخل ہوا، نہ کہ ایک فاتح کی طرح۔ لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیا پھر وہی درباری سیاست آڑے آ گئی؟ بہت ممکن ہے۔ شاید دربار میں ان کے مخالفین نے اس کامیابی کو کم کر کے پیش کیا ہو، یا شاید امام خود ان کا ایک اور امتحان لے رہے تھے۔ وجہ جو بھی ہو، یہ المؤید کے لیے ایک اور تکلیف دہ لمحہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر امام کا جواب آیا، اور وہ جواب کسی سرکاری فرمان کی صورت میں نہیں بلکہ ایک قصیدے کی شکل میں آیا، جس نے المؤید کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ امام نے فرمایا، اے علم کے بلند و بالا پہاڑ، تمہاری مثال نہ گزرے ہوئے لوگوں میں مل سکتی ہے اور نہ ہی باقی رہنے والوں میں۔ واہ! یعنی الفاظ کا یہ اعزاز کسی بھی دنیاوی عہدے یا جشن سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالکل۔ امام نے انہیں بتا دیا کہ ان کی قدر و منزلت دنیاوی شان و شوکت سے بہت بلند ہے۔ اس کے بعد 1058 میں انہیں باضابطہ طور پر باب الابواب یعنی دعوت کے سربراہ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اچھا، اور بعد میں انہیں دارالحکمہ یعنی علم کے گھر کا نگران بھی مقرر کیا گیا، جہاں سے وہ یمن اور ہندوستان سمیت پوری دنیا میں اسماعیلی مشن کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو آخرکار وہ اس مقام پر پہنچ گئے جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ان کی میراث صرف ایک منتظم کی نہیں بلکہ ایک عظیم استاد کی بھی ہے۔ جی، اور یہ ان کی شخصیت کا شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ اس دور کے عظیم دماغ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ مشہور شاعر اور فلسفی ناصر خسرو نے ان سے علم حاصل کیا، اور حسن بن صبا بھی۔ جی، بعد میں قلعہ الموت کے بانی اور نظاری اسماعیلی ریاست کے معمار حسن بن صبا بھی ان کے شاگرد رہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ المؤید کی تعلیمات نے آنے والی کئی صدیوں تک اسماعیلی فکر اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بلا شبہ ناصر خسرو تو اپنی شاعری میں انہیں استاد اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا، میں نے جنت کے محافظ کو یہ کہتے دیکھا، دیکھو میں المؤید کا شاگرد ہوں۔ واہ! اور حسن بن صبا نے جو نظاری ریاست قائم کی، اس کی فکری اور تنظیمی بنیادوں میں بلا شبہ مؤید کی تعلیمات کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اور ان کا اپنا علمی کام، کیا انہوں نے کوئی ایسی کتاب لکھی جو آج بھی موجود ہو؟ ان کا سب سے بڑا علمی کام ہے المجالس المؤیدیہ۔ یہ ان کے 100 لیکچرز پر مشتمل 8 جلدوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کتاب فلسفہ، منطق اور تعویل کا ایک شاہکار ہے۔ اسے کلاسیکی اسماعیلی الہیات کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو اتنی آزمائشوں سے گزری، اس کا اختتام کیسے ہوا؟ مؤید فی الدین الشیرازی کا انتقال 470 ہجری یعنی 1078 عیسوی میں قاہرہ میں ہوا۔ انہیں دارالحکمہ کے اندر ہی دفن کیا گیا۔
اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کی خدمات کے اعتراف میں امام المستنصر باللہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اس دور میں کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم المعید کی زندگی کو سمیٹیں تو یہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جس کا ایمان آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر کندن بنا، جس کی ذہانت کو مخالفت نے مزید تیز کیا اور جس کی عقیدت ہر امتحان میں پوری اتری۔ بالکل، وہ واقعی علم کا ایک ایسا پہاڑ تھے جسے طوفانوں نے تراشا۔ ان کی قربانیاں، ان کا علم اور ان کی امام سے غیر متزلزل وفاداری آج بھی جماعت کی روحانی اور فکری زندگی کو تقویت بخش رہی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا، میں ہدایت کے سورج کے لیے سونا بن گیا ہوں اور آگ سونے کو جلا نہیں سکتی۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ المعید کو نہ صرف بیرونی طاقتوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض اوقات قاہرہ میں اپنی ہی جماعت کے اندر موجود طاقتور لوگوں کی حسد اور سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کہانی ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے کہ کسی اعلیٰ مقصد پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اندرونی اختلافات اور حسد سے کیسے نپٹا جائے۔